शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्ब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। आज जमादियुल अव्वल की 20 तारीख़ 20वीं शब 1445 हिजरी बमुताबिक 4 दिसंबर सन 2023 सुमार की शब है। और आज की हमारी ये बारौनक पुररौनक मजलिस अल्लाह ताला और उसके रसूल के ज़िक्र के लिए, उनकी तालीमात के लिए ये बज़्म सजाई गई है। अल्लाह पाक अपनी बारगाह पाक के अंदर कबूल फ़रमाए। मेरा इरादा ये था कि जो एक आध दफ़ा हमसे दर्स मिस हुआ इन 2-3 बरसों के दरमियान, तो दर्स की एक नशिस्त हो, लेकिन मुझे ये बात मालूम है कि जो सवाल हैं अगर उनको सामने रखा जाए फिर उसके ऊपर गुफ्तगू की जाए तो बात तवील हो जाएगी और फिर दर्स का टाइम बाकी नहीं बचेगा। इसलिए डायरेक्ट मैं चाहता हूँ कि चलो 2 या 3 सवालात हैं, इनको आज की नशिस्त के अंदर रख लेते हैं। सबसे पहला जो सवाल है वो बर्थ कंट्रोल के मुतालिक है। ज़ब्त विलादत को रोकना, कोई बच्चा दुनिया में आता है उसको ना आने देना, यानी आपके वो ज़हनों के करीब जो बात है ना वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। बर्थ कंट्रोल यानी पैदाइश को रोकना, सीज़र ऑफ बर्थ। क्या ये जायज़ है या नाजायज़ है? तो मैं ये कहता हूँ, मेरा जवाब यस के अंदर है, बिल्कुल ये जायज़ है और इसका ताल्लुक़ इंसानी तदबीर से है। याद रखें, हम कोई काम भी करते हैं तो अल्लाह ताला के हम कानून की पैरवी करते हैं। अल्लाह ताला ने ये जो दुनिया बनाई है ये आलम असबाब है। अल्लाह ताला ने इस दुनिया को असबाब के साथ जोड़ा है। आपके जो अमूर हैं, आपको जो पेश आते हैं, उनको अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस ने असबाब के साथ जोड़ा है। उस कानून की, उन असबाब की जो बंदा पैरवी करता है वो दुनिया के अंदर आगे तरक्की करता है, चाहे कोई शख्स है, मुस्लिम है, गैर मुस्लिम है। तो ये जो असबाब होते हैं, ये जो हालात होते हैं, ये याद रखें, ये अपनी ज़ात के अंदर सेकुलर होते हैं, इनका कोई मज़हब भी नहीं होता। जो इनको अपनाए, जो इनसे काम लेना चाहे काम ले सकता है। जिस तरह हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी ज़ात मुक़द्दस ने वो ताउन से दूसरी जगह चले गए जिस वक्त, तो आपने क्या उस वक्त ये जुमला बोला था? इमाम इब्न कसीर ने उनको लिखा है, ये अल-बिदाया व निहाया के अंदर मौजूद है। फरमाते हैं कि हम अल्लाह ताला की तकदीर से अल्लाह ताला की तकदीर की तरफ हम फ़रार हो रहे हैं, जा रहे हैं। तो बात इस तरह कि ये जो बर्थ कंट्रोल है इसका ताल्लुक़ असबाब के साथ है, तो ये आप असबाब इख्तियार कर सकते हैं, इसमें कोई गुनाह वाली बात नहीं है। सिर्फ ये बात आपने ज़हन के अंदर रखनी है कि वो एबार्शन वगैरह जो होती है वो चूँकि इसी मज़मून से रिलेटेड बात है, जुड़ी हुई बात है, तो रिलेटेड गुफ्तगू है, तो उसको मैं थोड़ा सा दरमियान के अंदर आपको ये बता दूँ कि देखें, बच्चे की जो तमीद होती है ना, तमीद, उसके कोशिश ये किया करें कि उसके तमीद बनने से पहले ही जो इंतज़ामात आपने करें या सोच विचार जो कुछ आपने करनी वो कर लिया करें। बाकी इस तरह के हदीस पाक के मुताबिक बुखारी शरीफ के अल्फाज हैं, 120 दिन जिस वक्त हो जाते हैं तो फिर वो जो हैवानी नुत्फ़ा होता है, तो वो हैवानी जो वजूद होता है वो इंसानी वजूद के अंदर तब्दील हो जाता है। अल्लाह ताला के फ़रिश्ते जो हैं तो वो क्या करते हैं, अल्लाह ताला उस फ़रिश्ते को भेजता है और वो 120 दिन मुकम्मल होने के बाद आकर क्या करता है, 120 दिन मुकम्मल होने के बाद वो आता है और आकर उसके अंदर रूह फूंक देता है। ठीक है, तो उसके बाद जो कुछ आप करेंगे, अगर वो उस चीज़ को आप ज़ाया करेंगे तो ये याद रखें कि आप के ज़िम्मे कत्ल लिखा जाएगा। तो आप एक जान को, एक नफ्स को आप कत्ल करने वाले, लिहाजा इस चीज़ का आपने खुसूसी तौर के ऊपर ख्याल रखना है। बाकी देखें, अल्लाह ताला की जो ज़ात मुक़द्दस है तो उसने तुम्हारी बीवियों को तुम्हारी खेतियाँ करार दिया है। निसाउकुम हर्सुल लकुम फ़अतू हर्सकुम अन्ना शिअतुम। उसने तुम्हारी बीवियों को तुम्हारी खेतियाँ करार दिया। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। ये जो मियाँ बीवी होते हैं इनको अल्लाह ताला ने एक दूसरे का लिबास बनाया है। अअंतुम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन। तो देखें, ये बात याद आप रखें ना कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ ना कि हम जो कुछ करते हैं अल्लाह ताला के कानून की पैरवी करते हैं। अल्लाह ताला के जो फ़ैसले होते हैं ना उनको रोकने के लिए हम कुछ भी नहीं करते, हम अल्लाह ताला के कानून की पैरवी करते हैं, हम असबाब की पैरवी करते हैं। देखें, बीमार हमें किसने किया है? अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस ने। जो बीमारी लगती है अल्लाह ताला के हुक्म से लगती है। वो बात अल्लाह ताला के जो कुछ हमारे ऊपर गुजरता है वो अल्लाह ताला के इल्म के अंदर, अल्लाह ताला के इरादे के अंदर वो चीज़ शामिल होती है। तो बीमारी हमें लगती है ना, हम तबीब के पास क्यों जाते हैं? क्या अल्लाह ताला के वो जो फ़ैसला है उस फ़ैसले को ख़त्म करने के लिए जाते हैं? नहीं, हरगिज़ ऐसी बात नहीं, बल्कि बीमारी देने वाली ज़ात भी अल्लाह ताला है, शिफा देने वाली ज़ात भी अल्लाह ताला है।
تو جس وقت ہم اس طرح کرتے ہیں حفظان صحت کے جو اصول ہوتے ہیں ان کے مطابق نہیں چلتے، جو کچھ ہمارا کھانا پینا ہوتا ہے ان کے مطابق نہیں ہوتا، تو ہم بیمار ہو جاتے ہیں۔ اب جب بیمار ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے یہ جو معالج ہیں یہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے اس کے رسول نے ہمیں جانے کو حکم دیا ہے، تدابیر اختیار کرنے کو حکم دیا ہے، تو ہم جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے قانون کی پیروی کرتے ہیں۔ وہ جو ہمیں بیماری لگتی ہے وہ بھی تقدیر ہی ہوتی ہے، اور جو ہم علاج کرتے ہیں وہ بھی تقدیر ہی ہوتی ہے، وہ بھی تقدیر کے اندر شامل ہے۔ ہمارا علاج کرانا یہ بھی تقدیر کے اندر ہی شامل ہے، تو یہ علاج ہوتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ یہ تمہاری بیویاں ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے تمہاری کھیتیاں قرار دیا ہے۔ اب جو باغبان ہوتا ہے نا، اس کھیتی کا جو رکھوالا ہوتا ہے نا، جو کسان ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ زمین کے اندر ہل بھی چلاتا ہے، وہ زمین کے اندر پودے بھی لگاتا ہے، وہ سارا نقشہ اس کے ذہن کے اندر ہوتا ہے، وہ سارے کام اس کے ذہن کے اندر ہوتے ہیں کہ ہاں یہ بیج میں بو رہا ہوں، یعنی صرف اس کی ذمہ داری بیج بونا تو نہیں ہوتا، اس کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ بیج میں بو رہا ہوں، پھر اس کے بعد اس طرح کہ مجھے اس کی کھاد کا پانی وغیرہ کا بندوبست کرنا پڑے گا، جب وہ کھاد پانی وغیرہ کا بندوبست ہو جائے گا، فصل آئے گی، پھر اتنے ٹن فصل ہوگی، پھر میں نے کیا کرنا ہے؟ اس کو منڈی تک میں نے پہنچانا ہے، اور کس موسم کے اندر پہنچانا ہے، وہاں تک پہنچانے کے انتظام کیا کرنے ہیں، کتنا جلدی مجھے کرنا ہوگی، کیا تدبیر مجھے اختیار کرنا ہوگی، اور یہ عرصہ اس کے اندر، یہ میری فصل ہے، اس کے آنے میں عرصہ کتنا ہے، تو وہ سارے اسباب کو ذہن کے اندر رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا؟ تو بالکل اسی طرح آپ اس بات کو ذہن کے اندر رکھیں کہ ہم جس معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں، یہاں پر ایک جان آنی ہے، تو آیا وہ جان اس جہان کے اندر ایڈجسٹ کر پائے گی کیا نہیں؟ میرے پاس اتنے وسائل موجود ہیں، میری جو تنخواہ ہے، میرا جو کاروبار ہے، میری جو نوکری ہے، اس سے مطلب مجھے اتنی سہولت آسانی سے ہو جاتی ہے کہ میں گھر والوں کو اس طرح کروں کہ کھانا پینا پرووائڈ کر سکوں، جو میرے ذمہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے واجب کیا ہے وہ میں ادا کر سکتا ہوں۔ پھر آگے ان کی تعلیم کا مسئلہ ہوتا ہے، معاشرے کے اندر ان کی تربیت کا معاملات ہوتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں آپ ذہن کے اندر رکھیں۔ تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ یہ کر سکتے ہیں، آپ اندازہ، یعنی میری اتنی توفیق ہے، میری 50,000 تنخواہ ہے، میں 2 بچوں کی نگہداشت اپنی بیوی کا خرچہ آسانی سے اٹھا سکتا ہوں، تو الحمدللہ 3 یا 4 کی گنجائش نہیں ہے، تو بے شک آپ ضبط نفس سے آپ کام لیں، اور برتھ کنٹرول یا جس کو یہ ضبط ولادت جو کچھ کہتے ہیں یہ آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وسائل ہوں تو الحمدللہ، اگر نہیں ہیں تو آپ ضبط نفس سے کام لیں۔ تو بہرحال یہ کچھ چند چیزیں ایسی ہیں ان کی احتیاط ضروری ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے اوپر کامل یقین رکھنا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے تو اسی کے اوپر آپ توکل کریں کہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو ذات اقدس ہے وہ رازق ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا رازق ہے، اس رب تعالیٰ کی ذات اقدس نے ہمیں پیدا بھی کیا ہے، اور وہی ذات مقدسہ کیا کرتی ہے؟ ہمیں رزق بھی عطا فرمانے والی ہے، وہ ذات مقدس، ٹھیک ہے بیٹا آ جائیں، وہ ذات مقدسہ ہمیں رزق بھی عطا فرمانے والی ہے، تو یہ آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس میں ذرا برابر بھی کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ اب دوسری بات کی طرف آتے ہیں، دوسرا جو سوال ہے وہ یہ، اچھا بیٹا، دوسرا جو سوال ہے وہ یہ کہ پوچھا گیا ہے کہ جو قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی ہے، اس قرآن پاک کی تعلیم، حدیث پاک کی تعلیم، یا جو سادے سے الفاظ میں آپ یوں سمجھیں کہ دینی امور، ان دینی امور کے اوپر اجرت لینا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ دوسرا سوال یہ، یعنی جو قربت محضہ ہوتی ہیں، یعنی نماز، اسی طریقے سے قرآن پاک، اس قرآن پاک کی تعلیم، نماز کی تعلیم، عبادات کی تعلیم وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں جو عبادت ہوتی ہیں اور قربت محضہ ہوتی ہیں، تو ان کے اوپر اجرت لینا چاہیے یا نہیں؟ اس کے اندر میں آپ کو سادی سی بات بتاؤں کہ اگر قرآن اور سنت کے اوپر غور کیا جائے اور ان کے دلائل اور ان کے نصوص کے اوپر توجہ دی جائے اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے اوپر توکل کیا جائے اور تقوی کے معاملات کو سامنے رکھا جائے کہ تقوی طہارت کس کو کہتے ہیں، ان معاملات کو سامنے رکھا جائے، تو نصوص کی روشنی میں تو ہم یہی کہتے ہیں کہ دینی امور کے اوپر اجرت لینا جائز نہیں ہے، دینی امور کے اوپر اجرت نہیں لینی چاہیے، یعنی اس کا جواب نفی کے اندر ہے اگر دلائل کو دیکھا جائے۔ لیکن دوسری طرف بھی ایسے دلائل موجود ہیں، ایسے شواہد پائے جاتے ہیں کہ جن میں یہ گنجائش پائی جاتی ہے کہ آپ اس طرح کریں کہ ان امور کے اوپر آپ اجرت لیں۔ پھر فقہاء کی آرائیں مختلف، میری آپ کو میں سچ بتاؤں کہ اس مسئلے کے اوپر کوئی تحقیق نہیں ہے، نہ میں نے کوئی تحقیق کی ہے،
کیونکہ سوال یہ آج پہلی دفعہ ہوا ہے اور کبھی یہ ذہن کے اندر بات آئی بھی نہیں ہے۔ بہرحال جو کچھ فقہاء نے اس کے بارے میں لکھا ہے، جو کچھ ان کے دلائل ہیں، مختصر میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں میرے سامنے پڑھی ہوئی ہے، اس کتاب کا نام ہے کنز الدقائق۔ یہ فقہ حنفی کی ایک عظیم اور عالی شان کتاب ہے، بڑے رتبے والی کتاب ہے۔ پاکستان اور ہندوستان کے تمام جو مدارس ہیں ان کے اندر یہ داخل نصاب ہے، طلباء کو پڑھائی جاتی ہے اور علماء کی نگاہ کے اندر اس کی بڑی اہمیت ہے۔ تو یہ اجارہ فاسد کے باب کے اندر لکھتے ہیں وَصَحَّ أَخْذُ اجرت الحمام والحجام، یہ کہتے ہیں جائز ہے، یہ کہتے ہیں جائز ہے اجرت لینا حمام کی اور حجام کی، یعنی تعامل الناس کی وجہ سے آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ حمام کی اجرت لینا جائز ہے۔ اس کے اندر جو مدت کا مجہول ہونا ہے وہ ساقط الاعتبار ہے، کیونکہ اس کے اوپر اجماع مسلمین ہے، اور حجام کی جو اجرت ہے اکثر علماء کے نزدیک جائز ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اجامہ جام سے مراد یہ نہیں ہے جو آپ کو بال کاٹ کے دیتا ہے، اجامہ جو کروایا جاتا ہے نا، یہ خون نکلوایا جاتا ہے، تو اس کی کیونکہ ایک مقام کے اوپر تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے حجام کی اجرت کو حبیس فرمایا ہے، اور صحیحین کے اندر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی یہ روایت موجود ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مقدسہ نے پچھنے لگوائے، اور پچھنے لگوانے والوں کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اجرت بھی عطا فرمائی ہے۔ اس کو تھوڑا پکا کر دیں، اجرت بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس نے عطا فرمائی ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ گئے نا؟ تو حمام والی اجرت بھی جائز ہے اور حجام کی اجرت بھی جائز ہے۔ ٹھیک ہے، آگے کیا لکھتے ہیں؟ لا اجرت حسب التیس، اور اسی طرح کی یہ کہتے ہیں کہ نر کو مادہ کے اوپر چھوڑنے کی جو اجرت لی جاتی ہے یہ نہیں لینی چاہیے، اسے لے لیں۔ نر کو مادہ کے اوپر، یہ دیکھیں نا آپ کے دیہاتوں کے اندر یہ اس طرح ہوتا ہے نا کہ یہ نر مادہ کو جو آپس میں ملاپ کرواتے ہیں، تو جس کے پاس نر ہوتا ہے مادہ والے اس کے پاس لے کر جاتے ہیں اور وہ اجرت، تو اس سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس نے منع کی ہے۔ یہ اس بخاری شریف کی ایک روایت سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ بہرحال چونکہ حدیث کی تخریج کرنے کے لیے تو نہیں بیٹھوں، اس کو چھوڑائیں، گار چھوڑائیں، اس کو تخریج کرنے کے لیے تو نہیں بیٹھا ہوں۔ بہرحال یہ بات یاد رکھ لیں کہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی اجرت جائز نہیں ہے، والاذان ہے، اور اذان کے اوپر اجرت لینا جائز بھی نہیں ہے، والحج، اور حج کی اجرت لینا بھی جائز نہیں ہے، والامامت، امامت کی اجرت لینا جائز نہیں ہے، وتعلیم القرآن ہے، اور تعلیم قرآن کے اوپر بھی اجرت لینا جائز نہیں ہے۔ یہ مجھے دے دیں، تعلیم قرآن کے اوپر بھی اجرت لینا جائز نہیں ہے، والفقہ ہے، اور فقہ کی تعلیم کے اوپر بھی اجرت لینا جائز نہیں ہے۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ آگے یہ کہتے ہیں کہ والفتوى اليوم علی جواز الاستجار، اور کہتے ہیں کہ آج کے روز فتوی اس کے اوپر ہے، یعنی ان معاملات کے اوپر اجرت لینا کیا ہے؟ درست ہے، ان معاملات کے اوپر اجرت لینا کیا ہے؟ درست ہے۔ والفتوى اليوم علی جواز الاستجار لتعلیم القرآن، تعلیم قرآن کے اوپر یہ کہتے ہیں کہ اجرت لینا کیا ہے؟ جائز ہے۔ ولا يجوز علی الغناء والنوح والملاہی وفسد اجارت المشاہ الا من الشریک، چلو یہ مسئلہ تو اس سے الگ ہے۔ بہرحال آپ نے یہ بات ذہن کے اندر رکھنی ہے کہ یہاں پر انہوں نے کیا کہا ہے؟ اذان کے اوپر، حج کے اوپر، امامت کے اوپر، تدریس کے اوپر، تعلیم قرآن کے اوپر، تعلیم فقہ، غرض ہر وہ طاعت جو مسلمان کے ساتھ مخصوص ہے، اس کے اوپر اجرت لینا جائز نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ حضرت عطا، حضرت ضحاک، حضرت زہری، حضرت حسن ابن سیرین، طاؤس، امام نحی، امام شعبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سب کا یہی قول ہے کہ دینی امور کے اوپر اجرت لینا جائز نہیں ہے۔ امام احمد سے بھی یہی منصوص ہے۔ امام مالک کے یہاں امامت پر اجرت لینا جائز ہے، جبکہ اس کے ساتھ اذان بھی ہو، یعنی امام احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بھی یہی کہتے ہیں، لیکن امام مالک کہتے ہیں کہ اگر امامت کے ساتھ اذان بھی ہو تو پھر کیا ہے؟ اجرت لینا جائز ہے۔ امام شافعی اور ایک روایت میں امام احمد کے نزدیک ہر استطاعت پر اجرت لینا جائز ہے جو اجیر پر متعین یعنی واجب ہو، جو چیز آپ کے اوپر واجب ہے نا اس کے اوپر کیا ہے؟ آپ اجرت لے سکتے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کا نکاح تعلیم قرآن کے عوض میں کیا تھا۔ اب جو کہ دیکھیں نا کہ تعلیم قرآن کے اوپر جو اجرت لینا جائز سمجھتے ہیں، ان کی ایک دلیل کیا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک شخص کا نکاح کیا تھا عوض کس کے عوض؟ تعلیم قرآن کے عوض۔ پس جب تعلیم قرآن باب نکاح میں عوض ہو سکتی ہے تو باب اجارہ میں بھی ہو سکتی ہے،
اور صحیحین میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ایک لدیح پر، یعنی جس کو اس بچھو نے کاٹا تھا نا، بچھو نے، تو لدیح پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا اور اس پر کچھ بکریاں لیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے اسے منع بھی نہیں فرمایا، اور فرمایا ہمارا حصہ بھی اس میں سے آپ نکالیں، یعنی وہ جو بکریاں آپ نے لی ہیں اس میں سے ہمیں بھی حصہ دیں، یعنی ہماری بھی تواضع کریں۔ تو یہ کس کی دلیل ہو گئی؟ جو کہتے ہیں کہ دینی امور کے اوپر اجرت لینا جائز ہے۔ یعنی ایک تو دیکھیں انہوں نے یہ دلیل پکڑی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کا نکاح کیا ہے تعلیم قرآن کے بدلے، اور دوسری دلیل کیا ہو گئی؟ حضرت ابو سعید خدری والی بکریوں والی روایت کہ جس شخص کو وہ اس نے کاٹا تھا ایک زہریلی چیز نے، بچھو وغیرہ نے، تو اس کے اوپر انہوں نے بکریاں دی تھیں، دو ہو گئی۔ اور تیسری دلیل یہ بھی بن سکتی ہے وہ جو بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ سب سے بہتر جو اجرت لینے کے جو چیز حقدار ہے وہ اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے۔ یہ تین دلیلیں ہو گئی کن لوگوں کی جو جواز کے قائل ہیں کہ تعلیم قرآن کے اوپر اجرت لینا جائز نہیں ہے، اجرت لینا جائز ہے۔ اچھا، اور حضرت ہماری دلیل کہتے ہیں کہ حضرت عثمان ابن ابو العاص رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے میری قوم کا امام بنا دیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو ان کا امام ہے، لیکن مؤذن اس شخص کو بنانا جو اذان پر اجرت نہ لے۔ فرمایا تو اپنی قوم کا کیا ہے؟ تو اپنی قوم کا امام ہے، لیکن مؤذن کس کو بنانا ہے؟ کہ جو اجرت نہ لے، اذان کے اوپر اجرت نہ لے۔ یہ سنن اربعہ کے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ جو ابو داؤد شریف ہے، اسی طریقے سے نسائی ہو گئی، یہ ان کے اندر موجود ہے، یعنی بخاری مسلم کو چھوڑ کر۔ تو یہ روایت کن کی دلیل بن گئی؟ یہ روایت ان کی دلیل بن گئی کہ جو کہتے ہیں کہ دینی امور کے اوپر اجرت لینا ناجائز ہے۔ آپ بھی لے لیں، دینی امور کے اوپر اجرت لینا ناجائز ہے۔ اچھا، دوسری روایت حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا، آپ کا فرمان ہے، امام ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اپنی مصنف کے اندر، اور امام عبد الرزاق نے اس کو نقل کیا ہے، یہ استاذ المحدثین ہے، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرآن پڑھاؤ اور اس کی روٹی نہ کھاؤ، قرآن پڑھاؤ اور اس کی روٹی نہ کھاؤ۔ حضرت عبادہ ابن صامت فرماتے ہیں، یہ ان کی دلائل اب جو عدم جواز کے قائل ہے، دو روایتیں ہو گئیں۔ تیسری، حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اہل صفہ کے چند لوگ تھے جن کو میں نے قرآن پڑھایا تو انہوں نے مجھے ہدیتاً ایک کمان دے دی، تو میں نے یہ خیال کہ یہ مال تو نہیں ہے، چلو میں اسے جہاد وغیرہ کروں گا۔ پھر اس کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے فرمایا کہ اگر تو چاہتا ہے کہ جہنم کا وہ توق تیرے گلے کے اندر ڈال دیا جائے تو اس کو قبول کر لے، یعنی یہ کمان تیرے لیے کیا ہے؟ جہنم کا توق ہے۔ اچھا، ان کے علاوہ بھی کچھ چند دلائل ایسے، یعنی جو فقہاء اس کے قائل نہیں ہیں، تو ان کے چند دلائل ائمہ کے پاس ایسے ہیں، روایات سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ ان امور کے اوپر اجرت لینا جائز نہیں ہے۔ اب سننا، اب جو جواز کے قائل ہیں علماء تھوڑے سے، تو انہوں نے کیا کیا؟ ان دلائل کا جواب دیے، یعنی جواز کے قائل جو علماء نے جو روایتیں میں آپ کو پڑھ کے سنا چکا ہوں نا، کہ سب سے بہتر جس کے اوپر اجرت دی جا سکتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، یا اسی طریقے سے وہ تعلیم قرآن والی جو روایت ہے کہ حضور نے ان کا نکاح کر دیا، تو ان کے جو دلائل ہیں اس میں دیکھیں کیا کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلیم قرآن پر نکاح کرنا، تو اس بات کی تصریح اس حدیث پاک کے اندر نہیں ہے کہ تعلیم قرآن کو مار بنا دیا گیا ہے، یعنی اس بات سے یہ حدیث پاک خالی ہے، تصریح اس بات کی نہیں کہ یہ تعلیم قرآن تمہارا کیا ہے؟ مار ہے۔ ممکن ہے اس کے اکرام کی وجہ سے بلا مہر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو نکاح کیا، یعنی تمہیں کچھ یاد ہے قرآن پاک کا یہ عزت ہے، اسی کے اوپر حضور نے ان کا نکاح کر دی، یعنی چلو تیری عزت یہی کافی ہے کہ تم قرآن پاک کے عالم ہو، یعنی ان صورتوں کے جاننے والے ہو۔ جیسے آپ نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت ام سلیم کے ساتھ ان کے اسلام پر کی تھی، اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والی وہ جو روایت ہے، تو فرماتے ہیں کہ جن لوگوں سے حضرت ابو سعید خدری نے وہ لیا تھا نا، وہ غیر مسلم تھے، مسلمان نہیں تھے، یعنی وہ ایک راستے سے گزر رہے تھے نا، تو وہ کہتے ہیں کہ جی کہ آپ اس طرح کریں کہ آپ کے پاس کوئی دم نہیں ہے، ہمارا یہ بندہ ہے، اس کو بچھو نے کاٹ لیا، تو انہوں نے کہا ہے، تو سورۃ الفاتحہ شریف پڑھ کے دم کر دیا، تو انہوں نے کہا وہ تو غیر مسلم تھے، وہ تو کیا تھے؟ غیر مسلم تھے، لہٰذا ان سے مال لینا کوئی بات بھی نہیں ہے، جائز ہے۔ نیز یہ بات بھی بعض شروعات کے اندر آتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان سے انہوں نے مہمانی طلب کی تھی، لیکن انہوں نے مہمانی نہیں کیے، تو مہمانی جب نہیں کیے تو اپنی وہ مہمانی سمجھ کی ہم نے کیا کیے؟ وصول کر لیے، ٹھیک ہے، سمجھ گئے نا حق کے ضیافت۔ بہرحال یہ دیکھیں باتیں دونوں طرف آپ کے ذہن کے اندر آ گئی ہیں نا، یعنی جو
علماء تعلیم قرآن کے اوپر اجرت کے جواز کے قائل ہیں، انہوں نے کن روایات کا سہارا لیا ہے، اور جو عدم جواز کے قائل ہیں انہوں نے کن روایات کا سہارا لیا ہے۔ قرآن کے اوپر بھی اگر آپ مجموعی نگاہ دوڑائیں نا تو وہاں پر یہی بات ملتی ہے کہ جس وقت انبیاء علیہ السلام کی زبان سے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے کہلوایا کہ جو کچھ ہم نے تم کو اللہ تعالیٰ کا راستہ دکھایا ہے، جو کچھ ہدایت تمہیں دی، ہم اس کا بدلہ کچھ بھی تم سے نہیں چاہتے، ان ہوا الا ذکر للعالمین، ان ہوا الا یعنی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ تعالیٰ کے ذمہ، بس سادی سی بات یاد رکھیں کہ ہمارا جو اجر ہے یہ کس کے ذمہ کرم کے اوپر ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم کے اوپر ہے۔ اب یہ دونوں دلائل آپ کے سامنے آ گئے دونوں طرف کے۔ اب جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ مطلب ادلہ کے اوپر، دلائل کے اوپر اگر غور کیا جائے تو عدم جواز کے قائل جو علماء ہیں ان کے دلائل مضبوط نظر آتے ہیں، لیکن فی زمانہ جو ہے، دیکھیں پہلے زمانے کے اندر اس طرح تھا، آپ کو پتہ ہے کہ ہماری سیاست اور اسی طریقے سے ہمارا دین جو ہے، تو دین سے سیاست کو جدا نہیں کیا گیا تھا، یہ سارے معاملات ایک جگہ کے اوپر ہوتے تھے، تو جو علماء صلحاء پڑھنے پڑھانے والے جو لوگ ہوتے تھے تو ظاہری سی بات ہے کہ حکمران ان کی نگہداشت کرتے تھے، ان کو وظیفے دیتے تھے، ان کے ماہنامے مقرر تھے، اور اس طرح مدارس کی وہ سیکورٹی اور مدارس کے جتنے انتظامات تھے وہ براہ راست حکومت کے کنٹرول کے اندر ہوا کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن۔ تو اب ان کی خدمت کی جاتی تھی، تو اب اس طرح نا کہ علماء نے اسی مصلحت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فتویٰ دیا ہے کہ اس زمانے کے اندر دینی امور کے اوپر اجرت لینا درست ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر ان کو اجرت نہ دی جائے تو پھر یہی ہوگا کہ یہ دین ضائع ہو جائے گا۔ یعنی دیکھیں نا، تفسیر پڑھانے والے آپ کو کوئی نہیں ملیں گے، حدیث پڑھانے والے آپ کو کوئی نہیں ملیں گے۔ میں کل بھی یہ بات کہتا تھا، میں آج بھی یہ بات کہتا ہوں کہ جس طرح ہمیں ڈاکٹروں کی ضرورت ہے، انجینئر کی ضرورت ہے، وکلاء کی ضرورت ہے، بالکل اسی طرح تکڑے جید علماء کی بھی ضرورت ہے کہ جو جس وقت دنیا کو کوئی مسئلہ پیش آئے تو شرعی رہنمائی اس کے اندر کر سکیں۔ تو اس طرح کے اگر علماء پیدا نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہوگا کہ یہ کام تو ٹھپ ہو جائے گا، یعنی ان کو اجرت نہیں دی جائے گی تو یہ کام ٹھپ ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے آج کے دن میں بھی اس چیز کو جائز سمجھتا ہوں کہ دینی امور کے اوپر جو امام تنخواہ لیتے ہیں، یہاں تک کہ میں تو تقریروں کے اوپر بھی جو لوگ پیسہ لیتے ہیں اس کو بھی وہ اپنے اگر ٹائم کا پیسہ لے تب بھی ٹھیک ہے، اگر مطلق اپنے واعظ کا پیسہ لے تب بھی ٹھیک ہے۔ دیکھیں یہ آپ کے سامنے ہمارے امام صاحب بیٹھے ہوئے، یہ بھی ہمیں نماز پڑھاتے ہیں، اس کو کچھ نہ کچھ ہم نے ان کی اجرت مقرر کی ہوئی، ان کو اجرت دیتے ہیں۔ اب ایک ذہن کے اندر سوال پیدا ہوتا ہے نا، سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر نماز تو انہوں نے ویسے بھی پڑھنی ہے، یعنی فرض تو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کی ہے نا، صبح کی نماز بھی انہوں نے پڑھنی ہے، ظہر کی بھی پڑھنی ہے، عصر کی بھی پڑھنی ہے نا، تو اب اس طرح کہ یہ آپ کو نماز اگر پڑھا دیتے ہیں تو اس کے اوپر اجرت کیوں لی جاتی ہے؟ یہ تو اللہ کی عبادت ہے۔ تو اس کا جواب آپ یہ ذہن کے اندر رکھیں کہ لازمی نہیں کہ آپ بات کو اسی طرف لے کر جائیں کہ یہ نماز کی اجرت ہے، آپ یہ کہہ دیں نا کہ یہ اس کے وقت کی اجرت ہے، اس طرح آپ تعویل کر لیں، یہ دیکھیں نا، اس کے اوپر نماز فرض ہے، لیکن اس کے اوپر یہ فرض نہیں ہے کہ اسی مسجد کے اندر آ کے یہ نماز پڑھے۔ یعنی نماز تو فرض ہے نا، یہ تنہا پڑھے یا کسی دوسری مسجد کے اندر پڑھے، امام کے ساتھ پڑھے یا پیچھے پڑھے، یہ تو اس کی اپنی مرضی ہے، آپ کا تو یہ پابند نہیں ہے۔ لیکن اس مسجد کے ساتھ مخصوص ہو کر آنا، جو کچھ ٹائم مقرر ہے، 1:15 بجے کا ٹائم ہے، 1:15 بجے پہنچے، ظہر کی نماز کا، عصر کی نماز کا 4 بجے ٹائم ہے، 4 بجے، یہ تو اس کے اوپر لازم نہیں ہے۔ نماز لازم ہے نا، آپ کی پابندی، آپ کی اس مسجد کے اندر پابند ہو کے نماز پڑھے، یہ تو اس کے اوپر لازم نہیں ہے۔ تو آپ ان چیزوں کو بھی مد نظر رکھیں، یعنی جس وقت آپ کو گفتگو کرنے کا موقع ملے دینی امور کے اوپر اجرت لینے کے متعلق آپ گفتگو کریں۔ تو میں تو یہی کہتا ہوں کہ چلو اگر زیادہ آپ سمجھتے ہیں کہ مضبوط دلائل اسی طرف ہیں کہ دینی امور کے اوپر اجرت نہیں لینی چاہیے، تو چلو تعویل کر لیں وقت کی، کیونکہ اگر اس طرح نہیں آپ کریں گے تو واقعی دین پڑھانے والے لوگ پھر تھوڑے رہ جائیں گے یا ختم ہی، یعنی بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں میری طرح نا کہ چلو ان کو مسجد سے کچھ نہیں ملتا، اس کی پرواہ نہیں کرتے، چلو گھر کے اندر اللہ تعالیٰ کا اتنا فضل ہوتا ہے کہ اپنا نظام خود چلا سکتے ہیں، لیکن اب سارے تو اس طرح نہیں ہوتے۔ لہٰذا سادی سی اور آسان سی بات میں یہی آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ دینی امور کے اوپر جو اجرت لی جاتی ہے اس اجرت کو ہم جائز سمجھتے ہیں۔ 2 باتیں ہو گئیں، اب تیسری بات کی طرف آتے ہیں۔ تیسری بات دوستو، یہ سوال جو آیا ہے، یہ جو مختلف ادارے آپ کو نظر آتے ہیں بینکاری کے نام سے، اسلامی بینکاری کے نام سے، آیا واقعی یہ ادارے، ان اداروں کی جو بینکاری ہے، ان اداروں کا جو سسٹم ہے، یہ جو بینک ہیں، ان کا نظام واقعی اسلامی اور شرعی اصولوں کے اوپر استوار ہے؟ یعنی واقعی آپ ان کے ساتھ لین دین کر سکتے ہیں، وہاں پر اکاؤنٹ کھلوائیں، یہ جو کاروبار کرتے ہیں اس کاروبار کے اندر آپ شریک ہوں، یہ معاملات یعنی بالکل شریعت کے مطابق ہیں، اسلامی بینک؟
تو اس کا جواب بالکل نفی کے اندر ہے کہ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یعنی اسلامی بینک نام ہے، ٹائٹل ہے، اندر اسلام والی کوئی بات بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ پوچھ رہے ہوں گے کہ اس کا آپ کے پاس دلیل کیا ہے، تو مختصر میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھتا ہوں، آپ اپنے ذہن کے اندر یہ بات بٹھا لیں۔ دیکھیں، اسلامی بینکاری کو جو ماحول میسر آنا چاہیے، اقتصادی، سیاسی، معاشرتی، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر بلکہ تمام دنیا کے اندر جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ان کے اندر ان کو وہ ماحول میسر نہیں ہے، ان کو وہ ماحول میسر نہیں ہے۔ جتنی بھی دنیا کے اندر جتنے بھی ممالک ہیں، دنیا کے اندر جتنے بھی ممالک ہیں، ان میں اکثریت ان ممالک کی ہے یعنی جو مشینری کے طور پر کام کرتے ہیں، جو ریاست کے کارکن ہے، نظام سلطنت کو جو چلاتے ہیں، اس نظام کے جو رکھوالے ہیں، وہ زیادہ تر مغرب سے متاثر ہیں، انہی اداروں کے پڑے ہوئے ہیں، اور وہاں پر اس طرح کہ سود کی جو شناعت ہے اور سود کی جو قباحت ہے اور سود کے جو نقصانات ہیں ان سے صرف نظر کیا جاتا ہے، اور زیادہ تر چونکہ اس دنیا کے اندر سرمایہ دارانہ نظام کو ہی سپورٹ کیا جاتا ہے، لہٰذا وہ اس طرح کرتے ہیں کہ سرمایہ دارانہ نظام کا یاد رکھیں کہ سب سے بہترین جو مورا ہے اور سپورٹ کرنے والا نظام ہے سرمایہ داری نظام کو، وہ کیا ہے؟ سودی نظام۔ لہٰذا یہ لوگ اسی کو سوٹ بھی کرتے ہیں اور اسی کو سپورٹ بھی کرتے ہیں، لہٰذا یہ لوگ اس طرح کے پھر اس اسلامی نظام کی یہ سرپرستی نہیں کرتے۔ لہٰذا سب سے پہلی بات میں آپ کو بتاؤں کہ اسلامی بینکاری کے لیے خالص اسلامی بینکاری جو بالکل خالص ہو، یعنی سود سے پاک ہو، بالکل اسلامی بنیادوں کے اوپر، اسلامی معاشی جو اصول ہیں ان کی بنیادوں کے اوپر وہ استوار کیا جائے، تو ایسا ماحول افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پوری دنیا کے اوپر بھی کہیں ہمیں میسر نہیں ہے۔ اچھا، جو کچھ تھوڑے بہت اقدامات کیے گئے ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں، جان چھڑانے کے لیے کیے گئے ہیں، لوگوں کے سوالات سے بچنے کے لیے کیے گئے ہیں اور بے دلی سے کیے گئے۔ اب یاد رکھیں کہ اسلامی بینکاری کا جو نظام شروع ہوا ہے ہمارے ملک کے اندر یا چند اور ممالک کے اندر، تو یاد رکھیں کہ یہ جو نظام ہے یہ سودی بینکاری کے نظام کے تحت یہ چلتا ہے، یعنی اس بینکاری سے اسلامی بینکاری جان نہیں چھڑا سکی، کیونکہ عالمی جو طاقتیں ہیں ان کی تائید حاصل ہے اس سودی بینکاری کو۔ سیاست کے اندر جو لوگ انوالو ہیں، جو سیاسی رہنما ہیں، جو سیاسی لیڈران ہیں، پولیٹیکل لیڈر ہیں جو، تو ان کی جو سپورٹ ہے وہ کس کے ساتھ ہے؟ سودی نظام کے ساتھ ہے، سودی بینکاری کے ساتھ ہے۔ اب آپ سمجھ گئے نا، تو اس کو کسی قسم کی کوئی سپورٹ حاصل نہیں ہے۔ اچھا، لہذا میں آپ کو یہ بات بتا چکا ہوں کہ جو کچھ ان کو سوٹ کرتا ہے، یعنی سرمایہ دارانہ نظام جو کیپٹلزم ہے، اس کو جو چیز سوٹ کرتی ہے اسی کے لیے وہ کیا کرتے ہیں کہ رائے ہموار کی جاتی ہیں، اور سرمایہ دارانہ نظام کو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ سوٹ کرنے والی چیز، سپورٹ کرنے والی چیز کون سی ہے؟ سود ہے۔ لہٰذا یہ سارے اسی کے، لہٰذا یہ جو اسلامی بینکاری یا اسلامی بینکنگ جو آپ دیکھتے ہیں یا ادارے وجود کے اندر آئیں، یاد رکھیں یہ اسی سودی نظام کے اور سودی بینکاری کے مورے ہیں، اسی کو سپورٹ کرنے والے، اور بالواسطہ یا بلا واسطہ یہ اسی کے بچے ہیں، یہ اسی کی اولادیں ہیں، ٹھیک ہے، بس تھوڑا بہت فرق ہے۔ اب جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ آپ ذہن کے اندر رکھیں، وہ یہ کہ جو سودی بینک ہیں یا جو ہمارا عام بینکنگ کا نظام ہے اس کا ایک ہی سسٹم ہے، یعنی سودی قرض کے اوپر اس کی بنیاد ہے، سود کے اوپر قرض دیتے ہیں اور اسی طرح لوگوں سے جو لیتے ہیں اس کے اندر بھی سودی نظام ہے، یعنی سود کی بنیاد کے اوپر وہ قرضے دیتے بھی ہیں اور سود کی بنیاد کے اوپر وہ قرضے لیتے بھی ہیں۔ جبکہ اسلامی بینک کیا کرتے ہیں؟ مشارکہ یعنی شرکت اور مزاربت کے اصول کے تحت یہ کام کرنے کا اعلان کرتا ہے، یعنی آپ ہمارے ساتھ کاروبار کریں شراکت کی بنیاد کے اوپر، آپ ہمارے ساتھ کاروبار کریں مزاربت کی بنیاد کے اوپر۔ اسی طریقے سے مرابحہ، مساومہ، بے سلم، استثناء، یہ مال آرڈر کے اوپر جو تیار کیا جاتا ہے، اس کا یہ اعلان کرتا ہے کہ اس کے تحت ہم کیا کرتے ہیں؟ خرید و فروخت کرتے ہیں اور نفع کماتے ہیں۔ اچھا جی، اجارہ کے تحت یہ کام کرنے کا اعلان کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے کمیشن
اور وکالت بالاستثمار، وکالہ بالاستثمار، اس کے تحت یہ وکالت کرتے اور اس کی فیس لیتے. یعنی یہ چند اس کے آپ یوں سمجھے کہ ستون ہیں. یعنی اسلامی بینکنگ ان چیزوں کا اعلان کرتا ہے کہ ہماری بنیاد مضاربت کے اوپر ہے، ہماری بنیاد مشارکت کے اوپر ہے، اور اسی طریقے سے مرابحہ نفع کے تحت ہم کام کرتے ہیں، کاروبار، مطلب جو کچھ فقہاء نے جو ٹرم جو ڈیوائز ہیں ان کی جو اصطلاحات ہیں انہی کے مطابق انہی کو استعمال کرتے ہیں اور انہی کا یہ اعلان کرتے ہیں. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ یہ صرف باہر وہ جس طرح آپ لکھ دینا، بورڈ لگا دینا آب زمزم کا بوتل کے اوپر، یہ ایک بوتل ہے نا، اس کے اوپر آپ اس طرح کریں نا کہ آب زمزم کا بورڈ لگا دیں، اور آب زمزم کا بورڈ اس کے اوپر آپ وہ سٹیکر لگا دیں اور اندر اس کے الکوہل ہو، اندر اس کے شراب ہو. بالکل یہی معاملہ ہے. اب دیکھیں سب سے خاص بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اب آپ بینک کے ساتھ مضاربت کے اصول کے تحت آپ شامل ہوتے ہیں. یعنی آپ مال لے کر جاتے ہیں نا، مثال کے طور پر آپ کے پاس 2 کروڑ روپے کی بچت موجود ہے. 2 کروڑ روپے کی بچت جس وقت آپ کے پاس موجود ہے نا، تو آپ اس طرح کرتے ہیں کہ وہاں پر جاتے ہیں تو وہ 2 کروڑ روپے آپ وہاں پر جمع کرواتے ہیں اور مضاربت آپ کرتے ہیں. یہ دیکھیں نا، اس کے تحت مضاربت کا آپ پہلے مفہوم سمجھ لیں کہ مضاربت کیا چیز ہوتی ہے. یاد رکھیں مضاربت اس طرح ہوتی ہے کہ ایک طرف سے صاحب مال شخص ہوتا ہے اور ایک طرف پیسہ ہوتا ہے اور دوسری طرف عمل ہوتا ہے. ایک طرف پیسہ ہوتا ہے اور دوسری طرف محنت ہوتی ہے. یہ جائز ہے، شریعت کے اندر اس کی اجازت ہے کہ اس طرح ہونا چاہیے، کیونکہ بعض لوگ مالدار ہوتے ہیں، انہیں کام کا تجربہ نہیں ہوتا، بعض لوگ ان کو کام کا تجربہ ہوتا ہے لیکن ان کے پاس مال نہیں ہوتا، تو یہ چیز جائز ہے. تو وہ اس طرح کرتے ہیں کہ اب اس طرح ہونا چاہیے. یعنی جو مضاربت ہے اس کا اصول کیا ہے؟ مضاربت کا اصول یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے رب المال جو مال دینے والا ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے مضارب جو کام کرنے والا ہوتا ہے، اور جو مال آپ دیتے ہیں اس کو مضاربت کہتے ہیں. اب پتہ ہے اصول کس اصول کے تحت کام ہوتا ہے؟ ایک شخص نے 2 لاکھ روپے دیے ہیں کام کرنے والے کو کہ آپ یہ کام کریں، آپ یہ کام کریں، اور مال ہم اس طرح کریں گے کہ 50-50 ہے. یعنی آپ کی محنت ہے، میرا پیسہ ہے، اس سے جو نفع ہمیں حاصل ہوگا اس کے اندر کیا ہوگا، میں اور آپ آدھے آدھے. ٹھیک ہے، یعنی ہمیں 10,000 روپے ماہانہ نفع ہوتا ہے نا، تو 5,000 روپے آپ کا ہے، 5,000 روپے میرا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. اور اگر آپ اس طرح کرتے ہیں پرسنٹیج میں کمی بیشی کرتے ہیں، نصف کی بجائے کس طرح رب المال جو یعنی جو صاحب مال ہے وہ کہتا ہے میں 70% لوں گا اور کام کرنے والے کو 30% دوں گا، یہ بھی ٹھیک ہے. کام کرنے والا کہتا ہے میں 70% لوں گا اور جس کا پیسہ ہے اس کو 30% دوں گا، یہ آپس میں راضی ہوتے ہیں، تب بھی یہ بات ٹھیک ہے. لیکن اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو مضارب ہوتا ہے نا، مضارب یہ کسی نقصان کے اندر شامل نہیں ہوتا. یعنی مثال کے طور پر وہ پیسہ یوں سمجھے کہ ایک امانت ہے کہ اس کو جو رب المال ہے اس نے اس کو کیا کہا ہے، اس نے اس کو یہ کہا ہے کہ یہ کاروبار آپ نے یعنی وہ اس کو پابند کر سکتا ہے کہ اس ایریے کے اندر آپ نے کاروبار کرنا ہے اور یہ کاروبار آپ نے کرنا ہے. وہ اس بات کے اوپر راضی ہیں تو ٹھیک ہے. مطلقاً بھی اگر وہ اجازت دے کہ جو کچھ آپ مرضی آپ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے. یعنی آپ کو یہ اجازت ہے، آپ کوئی بھی کاروبار شروع کر دیں، اس کے اندر جو نفع ہوگا میں آپ کے ساتھ شریک ہوں، لیکن وہ شرائط آپ کو پوری کرنی ہوتی. اور یاد رکھیں کہ ہر چیز، کوئی چیز مجہول نہ رہے، ہر چیز آپ کے علم کے اندر ہونی چاہیے. تو اب اس طرح اس بنیاد کے اوپر جو مضارب ہوتے ہیں نا، اس کے اوپر اگر نقصان ہو جائے تو کسی قسم کا تاوان اس کے اوپر نہیں ہوتا. اگر کہیں پر اس طرح ہو کہ یہ جو مضاربت ہوتی ہے تو اس مضاربت کے تحت آپ اس طرح کرتے ہیں کہ آپ کا یہ جو معاہدہ ہے یہ فاسد ہو جاتا ہے، آپ کا یہ معاہدہ فاسد ہو جاتا ہے، تو جو مضارب ہوتا ہے اس کو کیا ملتی ہے؟ اس کو مزدوری ملتی ہے، اس کو اجرت ملتی ہے. کون سی اجرت ملتی ہے؟ یہ دیکھیں، یہ اوپر کر دیں، ہیلو، یہ اوپر کر دیں. اس کو کون سی مزدوری ملتی ہے؟ اس کو یہ مزدوری ملتی ہے کہ جتنا تو نے کام کیا، 10 دن کیا، 15 دن کیا، اب تیرے اور میرے درمیان جو کچھ معاملات طے ہوئے تھے اب فاسد ہو گئے فلاں بات کی وجہ سے، تو یا فلاں شرط کی وجہ سے، فلاں گفتگو کی وجہ سے، تو اب اس طرح تیرے اوپر یہ مزدوری ہے، میرا مزدوری لے لے اور جو کچھ میرے مجھے واپس کر دے. اب بینک کے ساتھ جس وقت آپ اسلامی بینک کے اندر جاتے ہیں نا، سب سے پہلے تو آپ یہ بات بتائیں کہ آپ ان کو کسی چیز کا پابند کر سکتے ہیں کہ آپ میرا پیسہ اس کاروبار کے اندر نہیں جانا چاہیے بلکہ اس کاروبار کے اندر جانا چاہیے. میرا پیسہ آپ اس طرح کرتے ہیں کہ آگے سودی جو کاروبار دنیا کے اندر ہوتے ہیں ان کے اندر میرا پیسہ آپ شریک نہیں کریں کہ کیا آپ کر سکتے ہیں؟ بلکہ اسلامی بینکوں کے متعلق مجھے اندرونی طور پر یہ معلومات ملی ہے کہ یہ آگے پیسہ دوسری کمپنیوں کو دے دیتے ہیں، یہاں تک کہ جو سودی لین دین کرنے والے بینک ہوتے ہیں ان کو بھی یہ دیتے ہیں، ان کو یہ دیتے ہیں، ان سے نفع حاصل کرتے ہیں، پھر جو کچھ وہ ان کو دیتے ہیں. یعنی بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے، ٹھیک ہے کاروبار بھی یہ کرتے ہیں، کپاس خریدتے ہیں، اسی طریقے سے گندم خریدتے ہیں، بڑی گاڑیاں خریدتے ہیں، اس میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں، لیکن وہ ان کی مختلف اسکیمیں ہوتی ہیں. یاد رکھیں کسی ایک اسکیم کے اندر وہ نہیں کہ ایک چیز اس کے اوپر وہ چلتے نہیں، مختلف جہاں پر ان کو نفع نظر آئے انہوں نے حرام حلال نہیں دیکھنا ہوتا. یہ بات میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں.
ہاں بڑے بینکوں کو یہ سودی لین دین کرنے والے بینکوں کو یہ رقم دے دیتے ہیں، جو کچھ ان سے ملتا ہے کچھ آپ کو دے دیتے ہیں، کچھ خود رکھ لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ مضاربت کے اصول کے اندر جو ربا المال ہوتا ہے تو وہ مضارب کو پابند کر سکتا ہے۔ تو اس صورت کے اندر ربا المال آپ ہیں نا، اور یہ لوگ جو بینک ہوتا ہے یہ مضارب ہوتا ہے، جو مال آپ دیتے ہیں وہ مضاربت کہلاتا ہے نا، تو بینک مضارب ہوا، آپ ان کو اس کے کسی چیز کا آپ پابند نہیں کر سکتے۔ اچھا مزے کی بات پھر آپ کو بتاؤں، مزے کی بات یہ ہے کہ ابھی یہ نہیں پتا کہ کاروبار کے اندر کیا ہوگا، آپ کا طے ہو جاتا ہے اسی جگہ کے اوپر کہ ہم یہ رقم آپ کے کاروبار میں لگائیں گے اور 7%، 8%، 10% جو وہ طے کرتے ہیں آپ کو ملے گا۔ اب دیکھیں نا، مثال کے طور پر کاروبار ہوئے، اس کاروبار سے نفع ہوئے، اب 10% وہ آپ کو دیں گے، 90% وہ خود رکھیں گے۔ اب 90% وہ جو خود رکھتے ہیں نا، تو 10% آپ کا ہے۔ تو اب اس طرح ہوا ہے کہ کہیں پر منافع کی شرح کم ہے، کہیں پر منافع کی شرح کم ہوئی ہے، تو وہ کیا کریں گے، وہ کہتے ہیں کہ پھر ہم اپنے مال میں سے ہبہ کے طور کے اوپر آپ کے مال میں داخل کر کے آپ کو 10% ہم پورا کر کے ہی دیں گے۔ یعنی آپ کے مال میں اگر کچھ کمی آتی ہے، نفع تھوڑا ہوا ہے، تو ہمارے جو اخراجات ہیں، جو کچھ ہمارے معاملات ہیں، جو کچھ ہم نے لینا ہوتا ہے وہ تو آپ کو 10% ہم پورا کر کے ہی دے دیں گے، اور نقصان والی کوئی بات بھی نہیں ہے، یہ بات بھی یاد رکھنا۔ یعنی رب المال کا جو مال ہے وہ مال محفوظ رہتا ہے، یہ بات آپ نے ذہن کے اندر رکھنی ہے۔ مال کے اندر نقصان ہو سکتا ہے نا، تو اگر نقصان ہو یا تو پھر نقصان جو ہوتا ہے تو وہ سارا بینک اٹھاتا ہے۔ یعنی مال صاحب مال جو ہوتا ہے، پیسے اکاؤنٹ کھلوانے والا، مضاربت کے نام کے اوپر اکاؤنٹ اس کو کچھ بھی نہیں نقصان ہوتا، اس کی رقم بھی محفوظ ہے، اور 10% یا 12% جو کچھ اس کو دینا ہے وہ ہر صورت دینا ہی دینا ہے۔ اب آپ سمجھ گئے نا، نفع کے اوپر یاد رکھیں آپ پرسنٹیج طے کر سکتے ہیں کتنی، 10% کے اوپر رات، لیکن رقم کے اوپر، متعین رقم کے اوپر آپ اس طرح کہ پرسنٹیج طے نہیں کر سکتے۔ یہ مثال کے طور پر 2 لاکھ روپے ہے نا، تو 2 لاکھ کا کتنا بنتا ہے، 2 لاکھ کا جی 7,000 روپے ہم آپ کو دیں گے بانا، بس بات ختم ہو گئی۔ حالانکہ ہونا تو اس طرح چاہیے، ہم فلاں کاروبار کے اندر جا رہے ہیں، ہم کاروبار کریں گے، اس سے جو کچھ حاصل ہوگا اس کا 10% آپ کا، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن پہلے سے یہ اسلامی بینک اس طرح کرتے ہیں کہ طے کر دیتے ہیں، اور جو مضارب ہوتا ہے وہ نقصان بھی اٹھانے کے لیے تیار ہے۔ نقصان ویسے تو ہوتا نہیں ہے، لیکن ہو جائے تو مضارب اس کی ذمہ داری اٹھا دیتا ہے، بینک ذمہ داری اٹھاتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کے مال کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی بھی نہیں ہوگی۔ یعنی آسان سی بات ہے، ساری گفتگو کا خلاصہ میں آپ کو بتاؤں، ایک طے شدہ منافع ہے، وہ ہر صورت آپ کو ملے گا، ہر صورت آپ کو ملے گا۔ اب آپ سمجھ گئے نا، تو یہ خرابی ہے کس کی، اسلامی بینک کی، یہ خرابی آپ ذہن کے اندر رکھیں۔ دوسری ایک بات بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، بلکہ اس طرح کرتا ہوں کہ یہ جو کچھ میں نے لکھا ہے میں تھوڑا سا آپ کو پڑھ کے خود ہی سنا دیتا ہوں کہ دیکھیں، شریعت کے اندر ایک عقد میں 2 بیع شرعاً جائز نہیں ہے، اس لیے عقد الگ الگ کر لیں یا ایک عقد اور دوسرا وعدہ کر لیں۔ مثلا بینک آپ کو گاڑی اجارہ پر دیتا ہے، گاڑی کے استعمال کا ماہانہ کرایہ وصول کرتا ہے۔ بینک سے گاڑی لینے والے کا اصل مقصد گاڑی خریدنا ہوتا ہے، نہ کہ کچھ وقت استعمال کرنا۔ متعین مدت عموماً 5 سال کی اسکیم ہوتی ہے، متعین مدت عموماً 5 سال کے بعد وہ گاڑی جو کسٹمر ہوتا ہے کو ایک طے شدہ قیمت کے عوض دے دیتا ہے۔ شرعاً بیچنے اور کرائے کے عمل کو ایک عقد میں یکجا نہیں کیا جا سکتا، اس لیے اجارہ کا عقد کر لیا جاتا ہے، اور بینک یا گاہک خریدنے یا بیچنے کا یک طرفہ وعدہ کر لیتا ہے۔ یہ ان کی طرف سے یعنی اب ظاہر سی بات ہے، اس سے بچنا چاہتے ہیں نا کہ ایک عقد کے اندر 2 عقد تو ہم نہیں کر سکتے، تو آپ اس طرح کرتے ہیں نا کہ ایک طرف سے ایک بات کو وعدے میں شامل کر لیتے ہیں اور دوسری بات کا کیا کر لیتے ہیں، اجارہ کر لیتے ہیں، طے کر لیتے ہیں۔ اسی طرح ایک ہی شے کا ایک وقت میں یہ ہیلا بیعتین فی بیعن کے عدم جواز سے بچنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس طرح ایک ہی شے کا ایک ہی وقت میں اجارہ بھی ہو گیا اور فروخت بھی، اور بیعتین کی حرمت سے بھی بچ گئے۔ ماہرین شریعت اور مفتیان کرام کے فتوے کے مطابق عوام کے لیے سودی بینکوں کے ساتھ کسی بھی قسم کا مالی تعلق رکھنا جائز نہیں، نہ سودی بینک میں اکاؤنٹ کھولنا جائز ہے، نہ اس سے کاروباری یا ذاتی ضروریات کے لیے کوئی قرض لینے کی اجازت ہے، لیکن اسلامی بینک سودی بینک کو سرمایہ فراہم کر سکتا ہے، اس کے لیے کموڈیٹی مرابحہ کا ہیلا اختیار کیا جاتا ہے۔ کموڈیٹی
मुराबहा का कमोडिटी मुराबहा का इला इख्तियार किया जाता है। अब सुनना है, कमोडिटी मुराबहा का तरीक़ाकार ज़बरदस्त है। मार्केट में मौजूद किसी जिन्स मसलन कपास की ख़रीदारी, फ़रोख्त और फिर वापस फ़रोख्त और इस्लामी बैंक से सूदी बैंक को फ़ंड की फ़राहमी का अमल, सारा अमल कंप्यूटर पर बैठे बैठे 2-3 मिनट के अंदर मुकम्मल हो जाता है। अब कमोडिटी जो मुराबहा है, ये लफ्ज़ मेरी ज़ुबान पे सही नहीं चल रहा, कमोडिटी मुराबहा, इसका अब देखें क्या तरीक़ाकार है। सुने, तरीक़ाकार ये कि सूदी बैंक को 10 लाख रुपए की ज़रूरत है। सूदी बैंक को कितने लाख रुपए की ज़रूरत है? 10 लाख रुपए की ज़रूरत है। इस्लामी बैंक के पास फालतू रकम दस्तयाब है, इसके पास रकम मौजूद है। इस्लामी बैंक कमोडिटी मार्केट में एक एजेंट के ज़रिए 10 लाख मालियत की कपास ख़रीदता है। इस्लामी बैंक इस 10 लाख की कपास को 1 लाख फ़ायदा के साथ सूदी बैंक को उधार पर 11 लाख की बेच देता है। क्या करता है? 11 लाख रुपए की, यानी 10 लाख की उसने ख़रीदी है, अभी जगह के ऊपर वो कपास पड़ी हुई है, इसके पास 10 लाख रुपए मौजूद है, तो अपने एजेंट के ज़रिए इसने क्या किया, जाकर वो 10 लाख रुपए की कपास ख़रीद ली और आगे जगह के ऊपर बैठे बैठे उसने इस तरह किया कि 11 लाख रुपए की आगे सूदी बैंक को दे दी और किस्तें मुकर्रर कर ली कि ये 3 किस्तों के अंदर आपने मुझे 10 की बजाय 11 लाख रुपए देना है। ठीक है, तो अब देखें ना, ज़ाहिरन तो उसके अंदर कोई हरज भी नहीं है कि 10 लाख की खरीद कर 11 लाख की दे दिए 3 महीने के टाइम के ऊपर, तो कोई बात भी नहीं है, बुराई तो उसमें कोई भी नहीं है। चलो माना तकरीबन 30-33 हज़ार रुपये नफ़ा बनता ही बनता है ना। अब सुने, सूदी बैंक इस कपास को जो इसकी ज़रूरत ही नहीं थी, इसी मार्केट में दूसरे एजेंट के ज़रिए बेच कर 10 लाख कमा लेता है। वही कपास उधर पड़ी हुई होती है, अब वो सूदी बैंक का ताजर आता है और वही 10 लाख रुपए की कपास क्या करता है, बेच देता है जगह के ऊपर, यानी उस जगह के ऊपर अभी पड़ेगी, उसको इस तरह करता है कि आगे 10 लाख रुपए की बेच कर वो 10 लाख रुपए का क्या करता है, जेब के अंदर रख लेता है। आप ये क्या कहते हैं खरीदो फरोख्त के इस 3 मिनट के सारे खेल में कमोडिटी या ज़ेर मामला कपास जहां रखी थी वहीं रखी रही। सूदी बैंक इस्लामी बैंक को कीमत नफ़े के साथ किस्तों में 3 माह में वापस करेगा। ये सारा मामला शरीयत के मयार पर फिट करने के लिए बैंक के शरई मुशीरों को सख्त मेहनत करनी पड़ी। बैंक और माहिर शरीयत की कोशिश से सूदी बैंक को सरमाया भी फराम कर दिया गया और शरीयत के उसूलों के खिलाफ वर्जी भी नहीं हुई। अगर कोई गैर मुस्लिम हलाल गोश्त लेना चाहे तो कसाई इसे मना तो नहीं कर सकता। पूरी इस्लामी बैंकारी की इमारत इसी किस्म के जवाज़ और हीलों पर खड़ी है और यही इसकी ज़िंदगी है। अफसोस तो इस बात का है कि इन हीलों से निजात के बारे में फ़िक्रमंदी भी कहीं नज़र नहीं आती। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक बात और भी इसके अंदर शामिल कर लें, कहते हैं वकालत एक मुतय्यन उजरत वाला मुआहिदा है। इसमें बैंक सरमायाकारी वकील के तौर पर पैसा लेता है, यानी बैंक जो गायक का पैसा कारोबार में लगाने के लिए लेता है। इसमें उसूल ये कि वकील ईमानदारी से मुवक्किल के लिए किसी मुनाफा बख्श कारोबार में पैसा लगाएगा। कारोबार में नफ़ा हो या नुकसान मुवक्किल इसका हकदार होगा। बतौर वकील बैंक एक मुतय्यन उजरत का हकदार होगा। पैसा लेते वक्त बैंक गाह को कारोबार के मुतवक्को मुनाफे के बारे में बताएगा। अब अपने नफ़े को मुतय्यन, तयशुदा और यकीनी बनाने के लिए ये शिके मुआहदे में शामिल करेगा कि अगर असल मुनाफा मुतवक्को मुनाफे से ज़्यादा हुआ तो बतौर वकील ज़ायद मुनाफा मेहनत के सिले के तौर पर वो खुद रख लेगा। अगर नफ़ा कम हुआ तो बैंक अपनी उजरत में से इबा करके इसे मुतवक्को मुनाफे के बराबर करके मुवक्किल के दे देगा। मतलब ये है कि मुतवक्को मुनाफा ही आखिरी और तयशुदा मुनाफा है जो कस्टमर को मिलेगा, ना कम होगा ना ज़्यादा होगा। यानी वकालत के तौर पर देखें ना, एक तो मुजारबत के तरीका आ गया ना। मुजारबत का तरीका मैंने आपको पहले बता दिया कि उसमें इस तरह के जो मुजारिब होगा उसके ऊपर तवान रखा जाएगा, लेकिन जो रिबुल माल है उसके ऊपर कोई किसी किस्म का नुकसान की सूरत में तवान नहीं रखा जाता। बिल्कुल इसी तरह ये जो इस्लामी बैंक इस तरह करते हैं कि वकालत के तौर के ऊपर जो कुछ आपसे लेते हैं, यानी आपका वो पैसा बतौर वकील लेते हैं, फिर आगे इस तरह करते हैं कि वकील बनने के बाद अब इनका हक तो ये बनता है ना कि आपका वो पैसा किसी मुनाफा बख्श कारोबार के अंदर लगाएं और ये बात तय कर लें कि जो नफ़ा हुआ है इतने % आपका है, इतने % मेरा है। ऐसा भी नहीं करते। ये फिर इसी तरह करते हैं कि जो कुछ नफ़ा होता है अगर उनकी तवक्को से
زیادہ ہوا تو وہ بطور انعام خود رکھ لیں گے، اگر کم ہوا تو پھر کیا کریں گے، آپ کا جو نفع کم ہوتا ہے نا تو پھر اپنے منافع میں سے یہ ابا کے طور کے اوپر کیا کرتے ہیں، تمہارے منافع کے اندر وہ بات شامل کر لیتے ہیں، اور تمہارے ساتھ جو 10% یا 12% یا 15% جو کچھ طے ہوتا ہے وہ تمہیں ہر صورت کے اندر دیں گے، یعنی تمہارا منافع کم نہیں ہوگا۔ تو مجھے بتائیں یہ سودی نظام کے مماثل نظام ہے یا نہیں؟ اس کے اندر کون سی اسلامی بینکاری ہے؟ کس منہ سے ہم اس کو اسلامی بینکاری کہیں کہ جو مال والا ہے، پیسے والا ہے، سرمایہ دار ہے، اس کو تو کوئی نقصان بھی نہیں ہے، کاروبار کے اندر نقصان ہو جائے تب بھی اس کو کوئی پرواہ نہیں، اس کی رقم اسی طرح سیو ہے۔ اچھا منافع اوپر نیچے ہوتا ہے تب بھی کوئی نہیں، اس کا منافع ایک طے شدہ رقم ہی ہے نا، تو طے شدہ رقم تو اسی طرح یہ جو سودی بینک ہے یہ بھی تو اسی طرح ہی کرتے ہیں نا۔ میرا بینک کے ساتھ لین دین ہے، میں آتا جاتا رہتا ہوں، مجھے وہ کئی قسم کی سکیمیں مجھے دکھاتے ہیں، حافظ صاحب اس طرح کریں، اس طرح کریں، اس طرح کریں، میں نے کہا میرے اپنے نے یہ کچھ جو کچھ تھوڑا بہت یہاں پر پڑھ ہوتا ہے، مسجد مدرسے کو ہوتا ہے، لوگ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام کے اوپر۔ یہ تو بات کرنے کا مقصد پتہ ہی کیا ہے؟ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اسلامی بینکاری جو ہے نا، تو اس کو بس وہ نام کی اسلامی بینکاری ہے، لہذا جو لوگ تقوی طہارت والے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی جہاں پر سودی لین دین ہوتا ہے ہم وہاں پر نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے بینک ایک الگ چیز ہے، ایک ادارہ بن چکا ہے، ایک ضرورت بن چکی ہے، تو اس سے تو ہم کسی صورت میں منع نہیں کر سکتے، اس کے اندر اصلاحات کی کوشش ہونی چاہیے، یہ ایک اب قومی ادارہ بن چکا ہے، اس کی بڑی خدمات ہیں، ان خدمات کو بھی ہم کھلے دل سے تسلیم کر لیتے۔ دیکھیں ابھی میں کل کی آپ کو یہ دیکھیں، یہ بینک کی ہے نا، یہ دیکھیں کل یہ مسجد کے اندر یہ جو صفیں وغیرہ آئیں، یہ تھوڑی بہت اس کی رقم باہر سے آئی ہے، تو ظاہری سی بات ہے کہ پھر یہ ضرورت تو ہماری ہے نا ہر وقت کی، تو اس طرح تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ اسے آپ جان چھوڑا تو نہیں سکتے، اصلاحات کی بات کرنی چاہیے، اور جو چیز ہے اس کو اسی وہ کیا کہتے ہیں کہ معیار کے اوپر ہمیں دیکھنا چاہیے، جہاں پر وہ رکھنے کے قابل ہے اسی طرح اس کو رکھیں، اور یہ اپنے خیال دل سے نکال دیں کہ یہ بعض ہمارے پاکستان کے اندر یا دیگر اسلامی جو ممالک ہیں ان کے اندر یہ جو اسلامی بینکاری کے نام سے جو ادارے وجود میں آئے ہیں، تو ان کی اس بینکاری کی بنیاد جو اسلامی اصولوں کے اوپر ہے نہیں، یہ بھی انہی جو سودی بینک ہے جو لین دین کرتے ہیں سودی لین دین، یہ بھی بس انہی کے بیل بوٹے ہیں اور انہی کے پھل پھول ہیں اور انہی کے بچے ہیں۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔